नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अहलुल उक़दत लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुन नूर आयत नंबर 35। इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह क्लियर आयात बयान की, यानी खोल खोल के हमें सब कुछ बताया कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिसमें सबके हुकूक बताए कि बांदी या गुलाम जो होते हैं उनके हुकूक क्या हैं, किस तरह उनका निकाह किया जाए, निकाह को तरजीह दी, जिना की तोहमत से बचने को कहा गया, जिना से फहश काम से बचने को कहा गया। यानी क्लियरली अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो कि हमें बुराई के रास्ते की तरफ लेकर जा रही है उन सब के बारे में हमें बताया और उन सब से रोका। तो ये अल्लाह ताला का फजल है कि अल्लाह ताला ने ये हम पर ये एहसान किया कि अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ क्लियरली खोल खोल कर बता दी, ताकि ताकि बंदा जो है वो बेहतरीन मोमिन यानी मुसलमान बेहतरीन मोमिन बने और वो अलग से ही नज़र आए कि हाँ ये होता है मोमिन। तो इनको हमें पढ़ना है, समझना है, इन पर गौर करना है ताकि हम जो है चलते फिरते मोमिन नज़र आए। ठीक है ना। फिर आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला के नूर की बात हो रही है कि अल्लाहु अल्लाह नूरू नूर है अस्समावात आसमानों का, वल अर्द और जमीन का, मसलू मिसाल नूरिही उसके नूर की, का मिशकातिन जैसे के ताक, मिशकात जैसे कि ताक, जैसे वो होता है ना जहाँ पर पहले चिराग रखा जाता था, लाइट्स चिराग वगैरह या रोशनी के लिए कुछ रखा जाता था, एक ताक घरों में बनाया जाता था ना, और एक होल टाइप होता था, वहां पर वो रख दिया जाता था। तो उसको कहा गया जैसे कि ताक, फीहा उसमें, मिसबाहुन एक चिराग यानी लैम्प, मिसबाहुन एक चिराग, अल मिसबाहु वो चिराग, फी जुजाजतिन शीशे में है, ग्लास में है, शीशे में है, का अन्नहा जैसे कि वो, का मतलब जैसे, अन्ना जैसे कि वो, अन्ना मतलब बेशक, हाँ मतलब वो, कौकबुन तारा है, कौकबुन तारा है, दुर्रियुन चमकता हुआ, दुर्रियुन चमकता हुआ, ये सब वर्ड आ रहे हैं ना, इसमें जाते वर्ड है, जैसे कि चमकता हुआ, दा रा इसके रूट लेटर्स, वला सॉरी यूकदू जो रोशन किया जाता है, औ कदा यूकिदू से बना है, मुजारे मजहूल है ये, यानी जलाना, रोशन करना। ये हम सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं ना, जो रोशन किया जाता है या जलाया जाता है। मिन शजरतिन एक पेड़ से, शजरा दरख्त से, पेड़ से, मुबारकतिन बाबरकत, जैतूनतिन जैतून का, ला शर्कियतिन ना तो मशरिकी है, यानी शर्कियतिन मशरिक की तरफ है, यानी ईस्ट की तरफ, वला और ना ही गर्बियतिन यानी वेस्ट की तरफ, मगरिबी की तरफ, वेस्ट की तरफ, यकादू करीब है कि, कादा यकादू फेले मुजारे, काफ वाव दाल इसके रूट लेटर्स हैं, करीब है कि, जैतूहा तेल उसका, जैतू जैतून की बात हो रही है ना, तो जैतू उसका तेल, जैतूहा उसका तेल, युदीउ वो रोशन हो जाए, अदआ युदीउ से रोशनी होने के लिए, रोशन होने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, करीब है कि रोशन हो जाए, ग्लो करने लगे, द्वाद वाओ हमजा इसके रूट लेटर्स हैं, अदआ युदीउ अदी, तो फेले मुजारे रोशन हो जाए, वलऊ और अगर, लम नहीं, तमसस हु छुए उसे, मसा या मस्सू से, लम तमसस, तो ये फेले मुजारे के आगे लम आया है इसलिए आखिर में जज़म आ गया,
کیونکہ یہ تمسو ہوتا ہے نا، دو سین اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب لاسٹ والے کو جزم دینا ہوتا ہے تو پھر کھول دیا جاتا ہے، جو تشدید والے ورڈ ہوتے ہیں ان کو کھول کر ایک کو جزم دے دی جاتی ہے. تو لا لم، اور یہ جب فعل مضارع کے آگے آتا ہے تو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، نیگیٹو. نہیں چھوئے ہو اسے نارن کوئی آگ، نورن نور ہے، علا نورن نور پر، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی اللہ اللہ، لنورہ اپنے نور کے لیے، من جس کی، یشاء وہ چاہتا ہے، شاء یشاء ویضرب اور وہ بیان کرتا ہے، اللہ اللہ، امثال مثالیں، مثل کی جمع امثال، للناسی لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ، بکل شیء علیم ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے. اب آیت یعنی آیت نور والی آیت نور، اسی آیت کے اوپر اس سورہ کا نام رکھا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کو نور بتایا گیا، یعنی اس کو آیت نور کہا جاتا ہے، جو کہ بہت خوبصورت آیت ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے سورۃ النور ہے. تو اللہ جو ہے یعنی آسمان اور زمین، یعنی آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں بذات خود، اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام بھی ہے یہ، ہے نا، نور، النور. اور اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے حجاب کو ہٹا دیں تو حدیث میں جیسے کہ پتہ چلتا ہے ان کے چہرے مبارک کے نور سے یعنی ساری مخلوق جو ہے وہ جل جائے، ہے نا، تو اس کو کوئی برداشت نہیں کر پائے گا اللہ تعالیٰ کے نور کو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ پہاڑ بھی جو ہے صرف تھوڑی سی تجلی ہوئی تھی اور پہاڑ بھی جو ہے وہ سرما بن گیا تھا، چورا چورا ہو گیا تھا. تو اللہ اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند، جنت سب منور ہیں، سب روشن ہیں. ٹھیک ہے، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا جو جنت کو روشن ہی روشن کر دے گا. سورج تھوڑی ہوگا جنت میں، ٹیوب لائٹس تھوڑی ہوں گی، بلبس تھوڑی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ جنت روشن ہوگی، منور ہوگی. اسی طرح مانوی نور بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے قرآن ہے وہ نور ہے، اس کی جو شریعت ہے وہ نور ہے، ایمان ہے، ایمان نور ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہوتا تو انسان جو ہے وہ گمراہ رہ جاتا، اندھیروں میں اندھیرے اس پر چھا جاتے. تو یہ جو ہے روشنی تک، ہمیں ہدایت تک کون پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا نور دل میں ڈالتے ہیں، ہدایت کا نور دل میں ڈالتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اندھیروں سے نکل جاتا ہے، اندھیروں میں ڈوب نہیں جاتا، ہے نا، گمراہی کے اندھیروں میں نہیں ڈوب جاتا. اب اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمانوں کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. ایمان اور قرآن یہ ایک نور ہے، وہ ایک تاک کی طرح ہے، یعنی جو ہال ہوتا ہے، تاک ہوتا ہے اس کی طرح، جس میں چراغ ہو، ہے نا، لیمپ رکھا ہو، چراغ رکھا ہو، کیونکہ تاک چراغ کی روشنی کو جمع کر دیتا ہے. جب اس کی یعنی جب چراغ کو تاک میں رکھا جاتا ہے نا، روشنی اس کی بڑھ جاتی ہے نا، اس کی روشنی جو ہے اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو اس میں رکھا جاتا ہے. پھر وہ ایک شیشے میں ہے، اور جب وہ چراغ اس شیشے میں رکھا ہوا ہے نا، تو وہ بھی یعنی اور زیادہ اس کی روشنی بڑھ رہی ہے، یعنی وہ اور زیادہ چمک رہا ہے، یعنی روشنی پر روشنی. اور پھر اتنی روشنی ہے، اور پھر اس کو زیتون کے تیل سے جلایا جا رہا ہے. زیتون کا تیل جو ہوتا ہے وہ بہت روشنی، عام اگر زیتون کے تیل سے چراغ کو جلایا جاتا ہے تو وہ عام روشنی کے مقابلے میں تھوڑی تیز روشنی دیتا ہے، اور لمبے ٹائم تک اس کی روشنی، مطلب لمبے ٹائم تک وہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور زیتون کا تیل خود اپنے آپ میں قرآن میں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا اس میں شفا ہے، اس کو کھاؤ اور اس کو لگاؤ،
ہے نا. اس کے بارے میں جگہ جگہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر ذکر ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے استعمال کیا کرتے تھے. تو اس چراغ کو بھی یعنی زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہے, جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے, نہ تو مشرقی کی طرف نہ مغرب کی طرف, یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے. اسی جگہ کا زیتون, یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ملک شام یا فلسطین کے زیتون ایسا ہوتا ہے جیسے صبح اور شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی رہے, ہے نا. تو ایسے تو یعنی بہت تیز روشنی دیتا ہے وہ. تو یعنی کیا ہے, روشنی پر روشنی, نور پر نور, یعنی آپ کی روشنی اور زیتون کے تیل کی روشنی. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, پہلے تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کیسی ہے, اللہ تعالیٰ کا نور کیسا ہے, کیونکہ ہم اسی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں نا, ہم کسی اور طریقے سے سمجھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی مثال, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے نا کہ کیسے ہوں گے یا کیسے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم امیجن ہی بھی نہیں کر پائیں گے ان کو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہمیں مثال دی, جیسے تاک ہے, تاگ میں چراغ ہے. اب جب تاک میں چراغ رکھا جاتا ہے یعنی بہت تیز روشنی ہو جاتی ہے, کنسنٹریشن سے یعنی بہت تیز اس کی روشنی ہو جاتی ہے. پھر چراغ کو شیشے میں رکھا جاتا ہے تو اس سے اور تیز روشنی ہو جاتی ہے. پھر شیشہ جیسے خود ایک چمکتا ہوا تارا ہو, یعنی نارمل شیشہ نہیں, وہ خود ایک چمکتا ہوا شیشہ ہو, اس کے اندر رکھا جاتا ہے, یعنی مزید یعنی ایکسٹرا روشنی. پھر اس کو مبارک یعنی بابرکت زیتون, مبارکتن زیتونتن, یعنی اس کو بابرکت زیتون سے روشن کیا گیا ہو. تو یعنی نور پر نور, روشنی پر روشنی, روشنی پر روشنی. تو امیجن کریں کس قدر وہ روشن ہے, کس قدر روشن ہے, شاید امیجن کرنا بھی مشکل ہے. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, یہ دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا جو دل ہے وہ اللہ کے نور سے منور ہے, روشن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا, تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے نا, فطرت پر پیدا کیا یعنی مومن ہے تو فطرت کا نور. پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح پاک ہے, یعنی فطرت سلیم, سلامت. پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے اور روشن کر دیا, جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے. اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست یعنی گندگی جو ہے وہ نکل جاتی ہے. یعنی جب ایمان آتا ہے تو شیطان کی جو ڈالی ہوئی نجاست یا گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور, علم کا نور حاصل کرتا ہے تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کے انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. تو یعنی یہاں پر کس کا ذکر ہے, اب یہاں پر ہمیں سب چیزوں سے بتایا گیا, یعنی ہمیں جو ہے ہدایت دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کس کس سے ہمیں بچنا ہے اور نہیں بچنا. ہم نے جسٹ اس آیت سے پہلے احکام پڑھے ہیں سارے کہ یہ کرنا جرم ہے, یہ کرنا جرم ہے, یہ کرنا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے نا حرام کام سے. پھر جب کوئی انسان حرام کام سے رکتا ہے, یعنی جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حرام کام سے روکا, ایک دم اللہ تعالیٰ کے نور کی بات شروع ہو گئی. وہ کیوں ہو گئی؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حرام کام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے, پھر اس کو ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب ہوتی ہے, جو اس کی وہ چاشنی ہوتی ہے وہ نصیب ہوتی ہے, مٹھاس, ایمان کی مٹھاس. یعنی نور علی نور, نور پر نور. تو کتنے نور جمع ہو گئے مومن کے دل کے اندر, جس سے صرف مومن خود ہی فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. اور اسی مقدار سے اس کی روشنی جو ہوتی ہے جس کی روشنی اتنی ہوتی ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نور کتنا ایمان ہے اس کے اندر اور کتنا خالص ایمان ہے اس کے اندر. تو اس کے اندر جتنا ایمان ہوگا, جتنا اس کے اندر اس کا دل منور ہوگا, اتنا ہی وہ باہر سے بھی روشن کرے گا. یعنی اس کے اپنے اندر بھی شرع صدر ہوتا ہے, وہ جس راہ پر چلا جاتا ہے اس پر اس کو کوئی شک نہیں ہوتا, یقین حاصل ہوتا ہے, اس پر سارے نقصان اٹھا کر بھی عمل کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی وہ ہدایت دیتا ہے اس نور پر آنے کی. یعنی اگر مومن کا شرع صدر ہوتا ہے تو پھر اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا, پھر وہ جو ہے رکتا نہیں ہے, شک نہیں کرتا. قرآن ہم نے پڑھ لیا, ہمیں ہدایت مل گئی, اب ہمیں شک نہیں کرنا, اس کو مان لینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نے سن لی, ہم نے پڑھ لی. مومن وہ ہوتا ہے فوراً سنے اور اس پر عمل کرے, ہے نا, تبھی تو وہ نور ہوگا, تبھی تو وہ روشنی پھیلائے گا اور اپنی زندگی کے نور سے روشن, اپنی زندگی کو وہ اس ایمان کے نور سے روشن کرتا ہے اور اس کے لیے اچھا رول ماڈل یعنی ایک رول ماڈل بنتا ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال. سبحان اللہ.
تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے نا، مطلب اسی طرح انشاءاللہ ہمیں بننا ہے۔ پھر آیت نمبر 36 دیکھیں، فی بیوتن، گھروں میں۔ اچھا، آیت نور کو پڑھنے کے بعد، اچھا آیت نور کے بارے میں نا بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے نور کے بارے میں ہے نا کافی کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور سے جو اشارہ ہے جو سب کی طرف، یعنی سب علماء کا اور مفسرین کا، کہ یہاں پر ہدایت، یہ جو اللہ تعالیٰ کے نور کی بات ہوئی ہے وہ ہدایت کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ جو جتنا ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ چمکتا ہے، اس کے پاس اتنا ہی زیادہ نور ہوتا ہے۔ اور پھر نور کا تعلق قیامت کے دن بھی ہے، یعنی انسان جو ہے جتنے نیک عمل کرے گا، انسان جتنی نیکیاں لے کر جائے گا، جتنا تقوی اختیار کرے گا، پرسنل نور ہوگا جب وہ پل صراط پار کرے گا، تو پل صراط پہ سب کی اپنی اپنی لائٹ ہوگی، اپنا اپنا نور ہوگا، تو جو جتنا یہاں چمکے گا ہدایت سے، وہ جو ہے قیامت کے دن اس کو اتنی ہی روشنی ملے گی، اتنا ہی نور ملے گا، یعنی اس نور سے فائدہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے چمکتا ہوا بنائے، ہمیں سوتا ہوا نہ بنائے، ہمیں جگا دے اور ہمیں جو ہے اس راستے پر لے آئے، اور ہدایت والے راستے پر لے آئے، اور ہمیں نور نصیب ہو۔ اب فی بیوتن، گھروں میں، ازینہ حکم دیا گیا، ازینہ یا زنو سے اللہ حکم دیا، فعل ماضی، حکم دیا اللہ نے، ان کے ترفع بلند کیا جائے، ترفع مضارع مجہول ہے یہ، کہ بلند کیا جائے، رافعین اس کے روٹ لیٹر سے، رفع یرفع عرفا، تو یا پہ پیش آخری سے پہلے زبر بتا رہا ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے، بلند کیا جائے، و یذکرا اور ذکر کیا جائے، ذکرا یذکرو سے، یذکرا ذکر کیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا نام، یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں، سبحا یسبح وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کی، فیہا اس میں، بالغدوی صبح، والعصالی اور شام۔ گھروں میں ازینہ حکم دیا اللہ نے کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے اس کا نام۔ تو یہاں پر گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، اور یعنی اور اس کا ذکر کیا جائے کثرت سے، اور صبح شام اس کی تسبیح کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اب مسجدوں کی طرف حکم دیا جا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، مسجدوں کی طرف رجوع کرو، مسجدوں کی طرف اپنا دھیان لگاؤ۔ تو یعنی مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے، جہاں نیکی اور خیر اور اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور ان مجالس سے اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے، یعنی جس جگہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسی مجلسوں سے مومن کو محبت ہوتی ہے نا، جہاں پر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کا جہاں پر ذکر کیا جائے، وہاں مومن کو ایسی مجلسوں کی طرف محبت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، اور ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ۔ وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان پر ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے، یعنی جیسے ہمیں سٹارز نظر آتے ہیں، ایسا ہی گھر جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔ تو مسجدوں کا بھی ذکر ہے اور اپنے گھروں کا بھی، کیونکہ عورتوں کو کے بارے میں آتا ہے نا، عورتیں گھروں میں نماز ادا کریں، اور مردوں کے بارے میں آتا ہے کہ سنت گھروں میں ادا کریں۔ تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں، یعنی مسجدیں ہیں، اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت، دین کی مجلس سے روشن کرنا چاہیے، ورنہ وہ کیسے ہو جائیں گے؟ قبرستان کی طرح ہو جائیں گے۔ اس لیے اس میں ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ، یعنی ہم سب کے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنے گھر میں کوئی بھی ایک گروپ بناؤں، یعنی جیسے رمضان ہوگا، اب دور قرآن ہوگا،
تو مجھے اپنے گھروں میں اکٹھا کرنا ہے، گروپ بنانا ہے، جتنے لوگ اکٹھے ہو سکیں، 2 4 5، اکیلے نہیں سننا، مجھے اپنے گھروں کو روشن کرنا ہے تاکہ وہ قیامت کے دن یعنی تاکہ وہ آسمانی دنیا کو یعنی اہل آسمان کو وہ ایسے نظر آئیں جیسے کہ اسٹارس ہوتے ہیں، جیسے ہمیں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو جیسے کہ رمضان آ رہے ہیں، اب دور قرآن شروع ہوں گے، کہ بہترین موقع ہے ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ کیونکہ سب سے اچھا ذکر قرآن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کا علم حاصل کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، یعنی وہ بہترین انسان ہے نا، حدیث آپ نے سنی ہے، پڑھی ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اب رمضان آ رہے ہیں، رمضان میں دور قرآن ہوگا، اب آپ کو جتنے بھی لوگ ہوں گھر میں بھلے ہی اپنے گھر والے ہوں، رشتہ دار ہوں، یا آس پاس والے ہوں، 2 4 ہی لوگ کیوں نہ ہوں، جتنے ہو سکے ان کو اکٹھا کریں اور اسپیکرز پہ لگائیں موبائل، اور اب تو بہت اچھا موقع ہے، اور خود بھی سنیں اور سب کو سنائیں، اور اپنے گھروں کو مسجدیں بنائیں، ہے نا۔ کوئی بھی آپ کچھ بھی آپ ایسا طریقہ اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کہ رمضان کے بعد عید، پھر عید کے بعد پھر آپ نے اس کام کو نہیں چھوڑنا، ہے نا، کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو ہمیں پاک صاف کرتا ہے، ہمیں ٹرین کرتا ہے، ہمیں پورے سال کے لیے وہ تیار کرتا ہے، ہم اس میں سب سے زیادہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن کو پڑھنے سے ہمارے اندر روشنی آتی ہے، نور جمع ہوتا ہے، پھر اس نور کو بجھنے نہیں دینا، اس نور کو جو ہے ہمیں ایمان سے یعنی ہمارے اپنے دل کو ایمان سے، قرآن کے علم سے روشن رکھنا ہے، یعنی جو نور اب جل رہا ہے قرآن، یعنی اب ہم رمضان میں بھی جلائیں گے جو نور، وہ نور کبھی بجھنے نہ پائے، اس کو کوشش کریں کہ وہ ہمیشہ جلتا رہے، کہ چاہے وہ ٹمٹما جائے بھلے ہی، لیکن وہ بجھے نہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ گھر آسمان سے ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جہاں نور روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی کام ہمیں کرنا ہے اور اس کام کو چھوڑنا نہیں۔ اور پھر یہاں پر مسجدوں کا خاص طور سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کا نام کیا جائے، اس کی تسبیح کی جائے، اس کا نام لیا جائے۔ تو مسجدوں کے فضائل میں سے یہ ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک زمین میں اللہ کے گھر مساجد ہیں، اور اللہ نے ذمہ لیا ہے اس شخص کا اکرام کرے گا جو اس کی زیارت کے لیے مسجد میں آئے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے، یعنی اگر اس شخص کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اگر جو چل کر مسجدوں کی طرف جاتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی عزت دیں گے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد بازار ہیں، آخرت کے بازاروں میں سے جو شخص ان میں داخل ہو گیا وہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس کی مہمانی مغفرت ہے، اور اس کے لیے تحفہ تعظیم ہے، تکریم و تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے آخرت کے بازاروں میں سے، یعنی جس نے مسجدوں کی طرف رخ کیا، مسجدیں بنوائی، مسجدوں کی صاف صفائی رکھی، تو اس نے جو ہے بہترین سودا کیا، آخرت کا بہترین سودا کیا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے مسجد کی نماز سے افضل گھر کی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کی بہترین مسجد گھر کے اندر کا کونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورتیں جو ہیں گھروں کو مسجد بنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کو صاف رکھا جائے اور ان میں خوشبو لگائی جائے، اگرچہ ان جگہوں میں نماز پڑھنے کی عام اجازت نہ ہونے کی وجہ سے یہ بالکل مسجد کے حکم میں نہیں، لیکن ان کی تعظیم کرنی، یعنی گھروں میں ایک کونا ایسا بنانا ہے کہ جو کہ مسجد بنے، جو کہ مسجد ہو، وہاں پر ہم نماز پڑھیں، اس جگہ کو ہم صاف ستھرا رکھیں، اس کو میں خوشبودار اس جگہ کو رکھیں، کیونکہ جہاں پر خوشبو مہک رہی ہوتی ہے وہاں سے شیاطین اور جن نہیں آتے، گندے شیاطین اور گندے جن، وہاں پر فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو صفائی اور خوشبو یہ سب پسند ہے۔ اور مسجدوں کی صفائی بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف رکھو، ان میں خوشبو لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور کی ٹہنی سے صاف کرتے تھے، یعنی جو گرد ہوتی تھی اس کو صاف کرتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعمال کے ثواب سب میرے سامنے پیش کیے گئے، یہاں تک کہ ایک تنکا جس کو کہ کسی شخص نے مسجد سے نکال دیا ہو تو اس کا ثواب بھی پیش کیا گیا، کہ میرے سامنے امت کے گناہ بھی سب پیش کیے گئے، بس میں نے کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں دیکھا کہ ایک آدمی قرآن مجید کی کوئی صورت یا آیت یاد کرے اور پھر بھول جائے۔ حدیث میں ہے کہ یعنی اور جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ مسجدوں کو صاف کیا جائے، حتیٰ کہ ایک تنکا نکال دیا جائے۔
اور اس میں یہ بھی ایک حدیث یہ آپ کو پتا ہے نا کہ مسجد میں ایک عورت صفائی کرا کرتی تھی، اس کا ایک دن انتقال ہو گیا، کچھ دن تک وہ ملی نہیں، تو صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کا تو انتقال ہو گیا، اسے دفنا دیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ پھر رسول اللہ اس کی قبر تک گئے اور پھر اس کو جو ہے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھائی خاص طور سے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم کا کام بگڑتا ہے تو وہ اپنی مسجدوں کو نقشے و نگار اور بیل بوٹوں سے آراستہ کرنے لگتے ہیں۔ حضرت یعنی ہم سجاوٹ میں زیادہ دھیان دیتے ہیں، یہ رکھ لیں مسجد میں، یہ رکھ لیں، خوب پیسہ ضائع کر لیں، یہ ٹائلس لگا لیں، وہ ٹائلس لگا لیں، یعنی یہ ہمیں بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ مسجدیں صرف سمپل ہونی چاہیے جہاں پر نمازوں میں دھیان لگے، یہ نہیں کہ وہاں کی اٹریکشن میں دھیان لگ رہا ہے، وہاں کے بوٹ میں، وہاں کی ڈیزائننگ میں، اس پر ہمارا دھیان جا رہا ہے بجائے کہ ہم جو ہے نماز پڑھیں۔ تو مسجدیں بالکل سمپل، اگر ہم گھروں میں بھی مسجدیں بنا رہے ہیں، کسی کونے کو مسجد بنا رہے ہیں تو وہ بھی بالکل پلین ہونا چاہیے، کوئی سجاوٹ کی ایسی چیز وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی مسجدوں کو مزین یعنی سجانے لگو، خوبصورت بنانے لگو، جو کہ نماز سے خلل ڈالتی ہوں، تو اپنے قرآنوں کو ایسا آراستہ کرو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا، یعنی یہ تمہاری ہلاکت کا وقت ہے۔ یعنی اگر تم یہ دیکھو کہ مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جاؤ، کیونکہ اب وہ تمہاری ہلاکت کی وجہ بنے گا۔ تو یہ جو ہے یہ ہمیں ان سب چیزوں سے روکا گیا، جو کہ مسلمان یہ سب زیادہ کر رہے ہیں نا، مسجدیں بناتے ہیں لیکن مسجدوں میں سب سے زیادہ جو ہے سجاوٹ کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے، حضرت اسماء بنت یزید قیامت کے دن وہ فرماتی ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلو اور پچھلوں کو جمع کرے گا، یعنی رسول اللہ سے انہوں نے سنا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلو اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا جس کو ساری خلقت سن لے گی، یعنی ایک پکارنے والا پکارے گا جس کو سب سن لیں گے، کہے گا ان میں سے کون ہے جو عزت کے لائق ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جن کی یاد تو یعنی وہ لوگ اس میں کھڑے ہوں گے جو کہ جن کا دھیان دنیا کی طرف نہیں گیا ہوگا، یعنی جن کا دل جو ہے مسجدوں میں لگا رہا ہوگا، یعنی ان کی تجارت اور خرید اور فروخت انہیں غافل نہیں کرتی ہوگی، اللہ کی یاد سے وہ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، پھر باقی مخلوق کا حساب ہوگا۔ یعنی جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے نا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اور پھر مسجدوں میں جب جائیں تو یہ مسجدوں کا ادب ہے کہ جاتے ہی پہلے مسجد کی میں جو ہے 2 رکعت نماز ادا کی جائے، جس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ اور مسجد میں اور اسی طرح مسجدوں میں کوئی بھی دنیاوی کام نہ کیے جائے، ایون اگر ہماری دنیاوی کوئی چیز کھو گئی ہے اس کو بھی مسجدوں میں اعلان نہ کیا جائے، میری یہ چیز کھو گئی ہے لا کر دے دو، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور دنیا کی باتیں مسجد میں بالکل نہیں کرنی چاہیے، خاص طور سے اس سے روکا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کرتا ہے تو فرشتے پہلے اس کو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی چپ رہ، پھر اگر وہ چپ نہیں ہوتا، باتوں میں لگا رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن چپ رہ، پھر اگر وہ خاموش نہیں رہتا تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو مسجد میں آئیں تو ثواب سے محروم نہ رہیں، بلکہ مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کیا جائے، دنیاوی کوئی باتیں مسجد کے اندر نہ کی جائیں۔ جب ہم مسجد میں جائیں تو خاص طور سے مسجد دعا پڑھ کے جائیں، مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کریں، وہاں پر خاموش رہیں، وہاں پر ہم صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں، علم دے سکتے ہیں، علم حاصل کر سکتے ہیں، ضروری جو کام ہوتے ہیں جو رسول اللہ کرتے تھے وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر رجال وہ مرد، رجل کی جمع رجال وہ مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، لا تلہیہم لہب سے بنا ہے یہ، لہب، لہب ہم نے کیا پڑھا تھا، کھیل اور تماشا نا، اسی سے یہ بنا ہے۔ فعل ماضی الہا، فعل مضارع یلہی، فعل امر الہی، نہیں غافل کرتی انہیں
तिजारतुन तिजारत, वला और ना ही बैउन खरीद और फरोख्त यानी खरीदना और बेचना, अन जिक्रिल्लाही अल्लाह के जिक्र से, व इकामी और कायम करना, अकामा युकीमु इकाम मस्दर आ रहा है ये, और कायम करना अस्सलाती नमाज का, व ईताई और अदा करना, अज़्ज़काती ज़कात का, यखाफूना वो सब डरते हैं, खाफा यखाफू, यौमन उस दिन से, ततक़ल्लबु उलट पुलट हो जाएंगे, ततक़ल्लबु काफ लाम बा इसके रूट लेटर्स हैं, तक़ल्लबा यतक़ल्लबु तक़ल्लब उलट पुलट हो जाएंगे, फीही उसमें अलक़ुलूब क़ुलूब दिल, वल अबसारू और निगाहें आंखें, यानी वो मर्द नहीं गाफिल करती उन्हें तिजारत और ना ही खरीद और फरोख्त अल्लाह के जिक्र से और कायम करने से नमाज के और अदा करने से ज़कात के, वो डरते हैं उस दिन से जब उलट पुलट हो जाएंगे उसमें दिल और आंखें, क़यामत का दिन। यानी ऐसे लोग, यहाँ पर तारीफ की जा रही है, उन मोमिनों की तारीफ की जा रही है जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं नमाज के लिए। यानी इससे पहली आयत में उन मोमिनों का बयान हुआ जिनके दिल नूर हिदायत से रोशन है। अब यहाँ उन्हीं मोमिनों के बारे में फरमाया जा रहा है कि वो ऐसे घरों में यानी मस्जिदों में जाकर इबादत करते हैं जिनका अदब और एहतराम करने का हुक्म है। ठीक है, और इसी तरह यानी उसी की कंटिन्यूएशन में ये आयत है, मस्जिदों को पाक साफ रखना, गंदी चीजें यानी बदबूदार चीजें खाकर वहां पर ना जाना कि बू आए। और इसी तरह फिर उसके बाद मस्जिदों का हुक्म आने के बाद फिर जो शख्स मस्जिदों को यानी जो शख्स नमाज कायम करता है, जैसे जो तिजारत करते हैं, बिजनेसमैन है, खास तौर से जो बिजनेसमैन है खरीद और फरोख्त करते हैं, उनको उनकी जो तिजारत है, उनका जो बिजनेस है वो नमाजों से नहीं रोकता। ऐसे लोगों की यहाँ पर तारीफ की जा रही है ना। इसी तरह मोमिन औरतें जो घर के कामकाज करती हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, ठीक है, और फिर अल्लाह ताला के जिक्र से महरूम नहीं रहती। जो जॉब करते हैं, पूरे दिन जॉब करेंगे या पढ़ते हैं, स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, है ना, लेकिन अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल नहीं होते, नमाजें नहीं छोड़ते। लेकिन नमाजों से यानी ये सब काम उनको नमाजों से नहीं रोकते। ऐसे लोगों की यहाँ पर तारीफ की जा रही है। और फिर ऐसे लोग जो कि जैसे हजरत अबू दरदा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मस्जिदों परहेजगारों का घर है। जो शख्स मस्जिदों को अपना घर बना ले यानी फर्ज नमाजों के अलावा भी मस्जिद में कुछ रुक कर नफिल या इबादत कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए राहत और सुकून और पुरसरात पर आसानी से गुजारने का जिम्मेदार है। इसी तरह एक हदीस में फरमाया गया, जो शख्स मस्जिदों में बैठा गोया वो अपने रब की मजलिस में बैठा है और इसलिए उसके जिम्मे वाजिब है कि वो अपनी जबान से सिवाय कलमे खैर के कोई बातें ना निकाले। यानी ऐसे किसी को उनकी तिजारत गाफिल नहीं करती, क्योंकि एक हदीस में आता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो सहाबी थे। एक जो है वो तिजारत करते थे यानी बिजनेस करते थे, दूसरे लोहार थे। पहले साहबी यानी जो कि तिजारत करते थे, खरीदो फरोख्त करते थे, तो उनकी हालत ये थी कि अगर सौदा तोलते वक्त अजान की आवाज भी अगर कान में आ जाती तो फौरन तराजू को वहीं रोक देते, रख कर नमाज के लिए चल देते थे। दूसरे साहबी का हाल ये था, अगर लोहे पर हथौड़े की जर्ब लगाते वक्त अजान की आवाज आ जाती तो हथौड़ा वहीं छोड़कर नमाज को चल देते थे। यानी मान लो हथौड़े से वो लोहे को गर्म करते। आपको पता है ना, लोहा मोड़ने के लिए, बनाने के लिए कितने हथौड़े की चोट दी जाती है, फिर वो गर्म होता है, गर्म होने के बाद फिर वो मुड़ता है और वो कितनी मेहनत लगती है उस वक्त उसमें। तो वो साहबी क्या करते थे, हथौड़े पे जर्ब लगाते थे, बाकायदा मारते थे उससे, और फिर जब हथौड़ा गर्म हो जाता है ना, अब जब उसको उसमें काम करने का टाइम आता और अगर अजान की आवाज आ जाती तो अगर हथौड़ा उनका वो उठाते थे ना
تو اوپر کی طرف ہوتا تھا، اذان کی آواز آ گئی تو اس کو وہیں چھوڑ دیا پیچھے کی طرف، یعنی اتنا بھی نہیں کرتے تھے کہ اس کو نیچے تک لے آئیں، وہیں چھوڑ دیا اور فوراً وہ نماز کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ ایسے لوگ سکون سے ہوں گے قیامت کے دن، جب ایسے وقت جب کہ دل جو ہیں لوگوں کے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے، آنکھیں اور نگاہیں ان کی پھٹ رہی ہوں گی، دل پھٹ رہے ہوں گے، گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ یہاں پر تو ہم ٹھنڈا دودھ پی کر، کچھ پانی پی کر، روح افزا وغیرہ پی کر اپنی گھبراہٹ دور کر لیتے ہیں، وہاں اس وقت گھبراہٹ کیسے دور ہوگی؟ اس وقت صرف ان لوگوں کی گھبراہٹ دور ہوگی جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے ہوں گے، جنہوں نے نماز کی پابندی کری ہوگی، جن کے کام کاج نماز سے ان کو نہیں روکتے ہوں گے، گھر کے کام ہوں، گھر کے باہر کے کام ہوں، ہم کہیں بھی کام کرنے جا رہے ہوں، نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز پڑھ لیں، ادروائز قیامت کے دن بہت برا حال ہو جائے گا، اتنا برا حال ہوگا کہ ہمیں نہیں پتا پھر کیا ہمارا حساب ہوگا، کیسے ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو اسی کے بارے میں حضرت اسما کہتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو جمع کر دیں گے تو ایک آواز دینے والا آواز دے گا جس کو سب خلقت سن لے گی، کہے گا ان میں سے کون عزت کے لائق ہے وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید اور فروخت نے غافل نہیں کیا ہوگا، اللہ کی یاد میں وہ رہے ہوں گے، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ تھوڑے ہوں گے، پھر باقی مخلوق کا حساب ہوگا۔ فضیلت ان کو حاصل ہوگی جو نماز عبادت کے وقت سب کچھ چھوڑ کر وقت پر نماز ادا کریں گے، اور ہم سب سے زیادہ اسی کام میں پیچھے ہیں، سب سے زیادہ ہماری قوم اسی کام سے پیچھے، اس لیے اتنا زیادہ رسوائی بے عزتی سب کی جا رہی ہے۔ ورنہ سوچیں ذرا، مسجدیں خچا خچ بھری ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہوں، اور جیسے کہ قرآن ہم سے کہہ رہا ہے ہم ویسے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح آئے گی؟ غیب سے مدد آئے گی؟ کوئی نہیں ہے جو ہمارے خلاف سازشیں کرے، پروپیگنڈا کرے، اور اگر کرے گا اپنے کھودے ہوئے گڈھے میں خود ہی گرے گا، ادروائز پھر اللہ تعالیٰ کی بھی مدد نہیں آئے گی اگر ہم ان سب باتوں پر دھیان ہی نہیں دیں گے۔ لیجزیہم، تاکہ جزا دے انہیں، جزا یجزی سے بنا ہے، یجزیہ، لام زیر لی جو آ رہا ہے نا، یہ لام تاکید، اس کی وجہ سے یا پر زبر ہو گیا، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ احسنا، بہترین، ما جو عملو ان سب نے عمل کیے، ویزیدہم، اور وہ زیادہ دے انہیں، زیادہ یزیدو سے، یہ جو یزیدو تھا یہاں پر بھی زبر ہو گیا، یزیدہ ہو گیا، یعنی کیونکہ جو لام زیر لی شروع میں آ رہا ہے وہی یہاں پر بھی اپلائی ہو رہا ہے، تاکہ وہ زیادہ دے انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ، اور اللہ، یرزق، رزق دیتا ہے، رزق یرزق، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، ہے نا، یعنی ایسے اسی سے کنیکٹڈ ہے نا، یعنی جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر خاص طور سے تجارت کا ذکر آیا ہے نا، اور خرید اور فروخت کا ذکر آیا، کیونکہ تجارت کرتے وقت، بزنس کرتے وقت، اپنے آفس میں جب ہم ہوتے ہیں یا ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہمارا نقصان جو ہوتا ہے نا، ہماری نمازوں کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر خاص طور سے ذکر آیا، ایسے لوگوں کو سب سے زیادہ فضیلت ہے جو بزنس کرتے ہیں یا جاب پر ہوتے ہیں، اور اس وقت یا پڑھائی کر رہے ہوں یا کہیں بھی ہوں، اس وقت اگر نماز کا وقت ہو جائے فوراً وہ نماز ادا کر لیں، فوراً نماز ادا کر لیں، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی کوئی غم ہوگا، سکون میں ہوں گے قیامت کے دن، ایسے دن میں جب کہ لوگوں کے دل اور آنکھیں، نگاہیں پھٹ رہی ہوں گی، غمگین ہوں گی، پریشان ہوں گی۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ یعنی ان کو اتنا سکون ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے گا، بہترین بدلہ، ان کی جزا ہے کہ انہوں نے اپنے اتنے بزی شیڈیول میں اللہ کو یاد رکھا، اپنی مصروفیات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، ہے نا، اپنے پورے دن کے شیڈیول میں اللہ تعالیٰ کو انہوں نے یاد رکھا، پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ رہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیوں بدلہ نہیں دیں گے، کیوں جزا نہیں دیں گے، بہترین جزا، اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے ایسے عمل کیے، اور بھی اپنے فضل سے زیادہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ اسی کا بدلہ دے گا، بلکہ اور بھی زیادہ مزید اس میں اضافہ کر دے گا، ہے نا، قیامت والے دن ایمان
کو یعنی ایمان والوں کو، اہل ایمان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اضعافاً مضاعفہ یعنی کئی کئی گنا صورت میں دیا جائے گا، بے حساب ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں صرف اور صرف رزق ہی رزق ہوگا۔ پھر یہاں پر کیا آیا کہ فوراً ان سب کو بیان کرنے کے بعد یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، یعنی ہم رزق کے لیے تو بزنس کرتے ہیں، رزق کے لیے تو تجارت کرتے ہیں، رزق کمانے کے لیے تو ہم کالجز میں جاتے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، سب جگہوں جاتے ہیں۔ تو یاد رکھو اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دیا، ان سب میں پڑھ کر مشغول ہو کر نمازوں کو ویسٹ کر دیا، فوت کر دیا، تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ اگر ہم سب کو چھوڑ کر رزق کے لیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق اس سے زیادہ دے گا، کئی گنا دے گا، بے حساب دے گا، ہے نا۔ ہم مان لیں جاب کرتے ہیں، ہم نے یہ سوچا میں نے نماز پڑھ لی تو میری جاب چلی جائے گی، ایسا کرتی ہوں گھر جا کر نا ساری جمع نمازیں پڑھ لیتی ہوں، تو یہ مت سوچیں کہ جاب چلی جائے گی پھر میرا کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمارا ڈاؤٹ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جاب دلا دے، اس سے زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا بزنس کرا دے، یا جو بزنس مین ہے مان لیجیے خرید اور فروخت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور وہ چھوڑ کر فوراً نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھے کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر ہم نے نماز کو ان کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، لیکن نماز پڑھنے چلے گئے، بھلے ہی ہمارے کسٹمر چلے گئے تو اس میں تھوڑے میں بھی برکت ہوگی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کئی زیادہ گناہ ہمیں دے دے، بڑھا چڑھا کر دے دے، تو اس لیے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کفر یکفر، اعمالہم ان کے اعمال کا سرابن جیسے کہ سراب کے، کا سرابن جیسے کہ سراب کے، یعنی مراج جو ہوتا ہے نا، لائی کا مراج، مراج کسے کہتے ہیں؟ ریگستان میں ریت ہوتی ہے نا، دور سے ایسا نظر آتا ہے پانی ہے، بھاگ کر جاؤ تو وہاں پر پانی نہیں ہوتا، انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے تھک ہار کر، تو وہ اس کو مراج نظر آتا ہے، تو جیسے کہ سراب کے ہیں، بقیعتن چٹیل میدان میں، بقیعتن لو لینڈ، قاف واو عین سے بنائے، قیعتن چٹیل میدان، یحسبہ حسیبہ یحسبہ حاسین با سمجھتا ہے اسے ظمآنو سخت پیاسا، ظمآنو مطلب شدت کی پیاس، سخت پیاسا، ماءن پانی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءہ وہ آتا ہے اس کے پاس، جاء یجیء سے، لم نہیں یجدہ وہ پاتا اسے، وجدہ یجدہ شیئن کچھ بھی، وجدہ وہ پاتا ہے، وا مطلب اور، وجدہ وہ پاتا ہے، وجدہ یجدہ فعل ماضی، اللہ اللہ کو عندہ اپنے پاس، فوفاہ تو وہ پورا پورا دیتا ہے، فا مطلب تو، وفا یوفی، وا فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، وہ پورا پورا دیتا ہے اسے، حسابہ اس کا حساب، اس کا حساب، واللہ اور اللہ، سریع جلد لینے والا ہے، الحساب حساب جلد حساب لینے والا ہے، یعنی دھوکا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جیسے کہ چٹیل میدان میں، یعنی سیراب کے، معراج کے، کہ وہ جو ہے یعنی اس کو جب ریگستان میں بہت شدت کی پیاس ہو، انسان گھوم رہا ہو، ادھر ادھر بھٹک رہا ہو، دور سے اسے نظر آتا ہے اچھا پانی مل گیا، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا بڑی محنت کر کے وہاں تک پہنچتا ہے، دیکھتا ہے دھوکا، پانی تو ہے ہی نہیں۔ ایسے دنیا میں جو وہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا، اس کا بدلہ دنیا میں ملے گا، لیکن قیامت کے دن کچھ نہیں، دھوکا، یعنی اپن جو یعنی کافر دنیا کی زندگی میں اتنا خوش ہے کہ سیراب کی طرح، اس کی وہ خوشی اور جس چیز کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے کامیابی ہے، دراصل جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا ہے وہ سوچتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی حقیقت اور سامنے آتی رہتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا انسان کے ساتھ، انسان اپنی زندگی میں کچھ حسرتیں، تمنائیں، گولز اور ایمز کچھ رکھتا ہے، پھر وہ ایک چیز کو حاصل کر لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے واٹ نیکسٹ، پھر کچھ کرنے کی، پھر وہ کہتا ہے کہ اور کچھ واٹ نیکسٹ واٹ نیکسٹ، کچھ بعد میں آ کر کچھ نہیں ہاتھ میں رہتا، تو ایسے یعنی اور مل جائے اور مل جائے، دھوکا ہوتا ہے۔
تو ایسے ہی قیامت والے دن جو بدلہ ہوگا، یعنی یا تو جو کافر ہوں گے، جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے اعمال صرف دھوکہ ہوں گے، یعنی دنیا میں اس کا بدلہ مل جائے گا، لیکن قیامت کے دن وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو لگے گا کہ کس قدر ہم دھوکے میں تھے، شیطان نے ہمیں کس قدر دھوکے میں رکھ رکھا تھا، اور ہم اتنے بڑے دھوکے میں تھے، اب تو کچھ بھی نہیں ہونا، مرنے کے بعد کیا ہوگا انسان کا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جیسے مان لیں ہم قرآن چھوڑ دیں، ہم مر جائیں، ہے نا، یا ہم قرآن کی طرف دھیان نہ دیں، اس کو پوری زندگی نکل گئی ہماری لیکن ہم نے اسے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو مرنے کے بعد قبر میں پہنچیں گے تو سمجھ میں آئے گا میں کتنے دھوکے میں تھی کہ میں نے تو جو قرآن تھا اس کو چھوڑ دیا، اتنے بڑے دھوکے میں، یعنی جو سب سے ضروری چیز تھی، مجھے تو سب کچھ چھوڑنا چاہیے تھا، اس کو پکڑنا چاہیے تھا، آج میں سکون میں ہوتی، آج میں قبر میں آرام کر رہی ہوتی۔ تو وہ سب چیزیں ہمارے لیے، دنیا جو ہے نا ہمارے لیے صرف دھوکا ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کی ہوس کہ ہم اس کو پانے کے لیے اور آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اینڈ میں جا کر جب ہم قیامت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے یا قبر میں جائیں گے، وہ سب دھوکا ہوگا، سب زیرو ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں، اتنے پیسے کما لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اتنی جاب کر لی، اپنے آپ کو اتنا تھکا لیا، اتنے گھنٹے کام کر لیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا، اب اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اس کے چکر میں، نمازیں ضائع کر دی اس کے چکر میں، سارے کام کریں، وہ کام ضروری ہے، لیکن اللہ کو، قرآن کو، اس کو نہ بھولیں، اس میں سے اس بزی وقت میں سے یہ وقت نکالیں۔ ڈائٹ 40 او یا کا ظلمات، یعنی ایک اور مثال اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ ظلمات اندھیرے ہیں، فی بحرین سمندر میں، لجین نہایت گہرے، ڈیپ، لجین یعنی ڈیپ، لام جیم جیم سے آتا ہے، نہایت گہرے، یغشاہ، غین شین وا، غشیا، یغشا، فعل مضارع، یغشاہ، ڈھانپ لیتی ہے اسے، موجن موج، لہریں، موج، من فوقہ، اس کے اوپر سے، یعنی سی ویوز جو ہوتی ہیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، من فوقہ، اس کے اوپر سے، موجن ایک اور موج، من فوقہ، اس کے اوپر، من مطلب سے، فوقہ اس کے اوپر سے، سحابن بادل، ظلمات اندھیروں کے، بعدھا بعض ان کے، فوقا اوپر ہیں، بعدن بعض کے، اذا جب، اخرجا وہ نکالے، اخرجا یخرجو وہ نکالے، یدہ اپنا ہاتھ، لم یکد قریب نہیں، قریب کے، کادا یکیدو سے بنا نا، لم یکد نہیں قریب کے، کادا یکادو سے، تو یہ دال کے اوپر جو جزم آیا لم کی وجہ سے، نہیں قریب کے، یراہا وہ دیکھ سکے اسے، را یرا سے، ومن اور جو، لم یجعل نہیں بنایا، جعلا یجعلو سے، لم یجعل نہیں بنایا، لام کے نیچے جو زیر ہے آگے ملانے کے لیے، اللہ اللہ نے، لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما تو نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من نورن کوئی نور، مطلب ایک اور مثال دینی ہے یہاں پر، اللہ تعالیٰ نے ایک کون سی مثال دی ہے، اندھیروں کی، جیسے کافر کے جو اعمال ہیں تو وہ کیسے ہیں، جیسے کہ اندھیرا، اور کس قدر اور کتنا شدید اندھیرا، اب جیسے کہ وہ سمندر میں ہے، نہایت گہرے سمندر میں، تو اب آپ ذرا سوچیں، ایک تو سمندر کے اندر بالکل بھی لائٹ نہیں جاتی ہے نا، لائٹ اس کو کراس نہیں کر پاتی پانی کو، تو اندر جب جاؤ تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، بہت شدت والا اندھیرا ہوتا ہے نا، اس لیے واٹر پروف لائٹس بھی جو بنی ہوتی ہیں اندھیرے میں دیکھنے کے لیے کہ کہاں کیا ہے، تو بہت شدت والا اندھیرا ہوتا ہے، نہایت گہرا، اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا ہو یا کبھی کوئی سمندر کے پانی کے اندر اترا ہو، ہے نا، تو اس میں نہایت گہرا اندھیرا، ڈھانپ لیتی ہے اسے موج، پھر اوپر سے موج آ گئی، موج یعنی ایک تو خود پانی، پھر ایک پانی کی اور لیئر آ گئی، یعنی اور مزید اندھیرا ہو گیا، ہے نا، پھر اس کے اوپر ایک اور موج آ گئی، یعنی ایک اور پانی، ایک اور ویو آ گئی پانی کی موٹی سی، اور زیادہ شدت کا اندھیرا، اور پھر اس کے اوپر بادل، کالا بادل، سیاہ بادل، اندھیرے والا بادل، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی وہ اس پانی کے اندر، یعنی اب اپنا ہاتھ بھی نکالے باہر تو اس کو وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنا شدت کا اندھیرا، تو وہ دیکھ رہا ہے اسے، یعنی اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے لیکن نہیں دیکھ پا رہا اس کو، تو نہیں،
تو نہیں بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور. مطلب فطرت بھی سلیم نہیں، ایمان بھی نہیں اس کے اندر، یعنی ایک تو وہ فطرت بھی چلی گئی، یعنی سلامت، یعنی اسلام پر نہیں ہے، پھر ایمان نہیں ہے، پھر عمل صالح بھی نہیں ہے، پھر علم کی روشنی بھی نہیں ہے، پھر اندھیروں میں جی رہا ہے انسان. جسے اللہ روشنی عطا نہ کرے تو اس کو کہیں سے بھی نور یا کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. قرآن کو چھوڑ دیا تو ایسے ہے جیسے کہ اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، سب کچھ دھیرے دھیرے نکل جائے گا. ایمان بھی نہیں، علم بھی نہیں، مطلب اندھیروں میں جی رہا ہے. جیسے کہ ابھی نور کی مثال آئی تھی نا، اللہ کی نور، نور پہ نور، نور پہ نور، پھر اس کو جلایا بھی ایک بہت ایسے تیل سے جس کی روشنی بھی زیادہ. اسی طرح یہاں پر اس کی اپوزٹ مثال دی جا رہی، اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، اندھیرے پہ اندھیرا، اتنے اندھیرے میں ہے وہ کہ اسے کچھ اپنا ہاتھ تک نظر نہیں آ رہا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشنی دے، علم کی روشنی دے. تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے کہ ہم قرآن کی روشنی کو خود بھی اس میں روشن ہوں اس سے، اور دوسروں کو بھی ہم اس سے روشن کریں. تو یہ کس کی مثال ہے؟ منافقین کی مثال، کہ وہ اس قدر اندھیرے میں ہیں، اندھیرے میں اندھیرے، اندھیرے میں اندھیرے پہ، کہ قیامت کے دن جب آئیں گے سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہم دنیا میں کتنے اندھیرے پہ تھے. اس لیے اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے آپ کو ویسٹ نہ کریں. وہ دن آنے سے پہلے، قیامت کا دن آنے سے پہلے ہم اٹھ جائیں، یعنی موت، قیامت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو ہماری موت آ رہی ہے نا. تو موت آنے سے پہلے پہلے ہم جاگ جائیں، ہم سمجھ جائیں صحیح معنوں میں زندگی کیا ہے اور ہمارا مشن کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے. ہم خود بھی جاگیں، دوسروں کو بھی جگائیں، تاکہ جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے. دوسروں کے کھودے ہوئے گڈھے میں وہ خود جا کے گریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے ایمان کی مدد فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے. ہمیں اپنے آپ کو بھی ہمیں اپنے آپ کو بھی منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اور آس پاس سے. کیونکہ مومن وہی ہے نا جو خود بھی منور ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، دوسروں کو بھی ہمیں روشن کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے. آمین.